लगता है पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के माबैन सुलह के साथ साथ इजराइल और अमेरिका के माबैन लड़ाई भी करा दी है। अमेरिका के नायब सदर हर दूसरे दिन इजराइल को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़माना क़ियामत की चाल चल रहा है। पहली बार फितरी इत्तेहादी जो है, एक फितरी इत्तेहाद जो अमेरिका और इजराइल के माबैन है, वो ख़तरे में दिखाई दे रहा है। अब लड़ाई में ट्रंप और नेतन्याहू में कौन आगे जीतता है, नाज़रीन इस पे तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान का वफ़द जो है, अमरीकी नायब सदर समेत तीनों ममालिक के वफूद जो है वो स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं। आज मुज़ाकरात होंगे, उससे बात आगे जाएगी, उस पर तफसील से बात करेंगे। जो अमेरिका और ईरान के माबैन पाकिस्तान ने सालसी का एक किरदार अदा किया है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से नाज़रीन जो धरना जारी है, मुसलसल मुज़ाहिरे एहतजाज हो रहे हैं, इलेक्शन की बाइकआउट की ख़बरें आ रही हैं, इस पर आज तफसील से बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले आप देखने वालों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से गुजारिश है अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पूरी एक फ़िल्म है जो पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के माबैन सुलह कराने की एक कोशिश की, जिसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। मगर आप अगर देखें तो ये एक फ़िल्म शुरू हुई जो पाकिस्तान में शुरू हुई, इस्लामाबाद में, और अमेरिका और ईरान की वफूद पाकिस्तान में आए। दूसरा एक जो सुलह पाकिस्तान ने बीच में तकरीबन करा दी है, एक MOU साइन कराते कराते पाकिस्तान इस मकाम पे इन दोनों ममालिक को लेके आया कि 60 डेज़ का इनके माबैन जो है वो एग्रीमेंट हो गया। अब दूसरा मकाम स्विट्ज़रलैंड को मुंतखब किया गया। आज वहाँ पे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मगर इस फ़िल्म में कतर की एंट्री हुई है। ये जो कतर की एंट्री इसलिए हुई है नाज़रीन कि उसकी तो एक 6-7 अरब डॉलर जो हैं उन्होंने ईरान को यकमुश्त कैश देने हैं। तो उनका आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनका भी बीच में एक फ़िल्म के अंदर एक वो क्या बोलते हैं आइटम सॉन्ग्स है, एक आइटम सॉन्ग जो है वो बीच में डाल दिया है। अक्सर उससे भी फ़िल्म हिट हो जाती है, मगर ये एक आइटम सॉन्ग है। मगर इस फ़िल्म का पूरा हीरो जो है वो पाकिस्तान है। आप देखें पाकिस्तान ने इसमें जितनी कोशिशें की, ये आखिरी कोशिश पाकिस्तान की देखें। कतर के वज़ीर आज़म के बारे में कहा जा रहा था कि वो चंद दिन पहले ईरान में मौजूद थे, जो बीच में एक डेडलॉक दोबारा आ गया था। मुआहिदा अनाउंस करने के बाद, साइन करने के बाद, अनाउंस करने के बाद इजराइल ने लबनान पे मुसलसल अपने हमले जारी रखे। कल जब ट्रंप ने उनको टाइट किया, मोहसिन नकवी जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, वो पहुंच गए थे ईरान, और वहाँ से ख़बरें आ रही थी कि इस वफ़द के साथ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी, वो जाएंगे स्विट्ज़रलैंड। इस वफ़द के हमरा ईरानी वफ़द के हमरा जाएंगे। और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इशारे भी अपने सहाफ़ियों को दे दिए थे जो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद थे कि आपने वहाँ छोड़ना नहीं है, मुज़ाकरात होंगे, रास्ता निकल आएगा। ईरान की कोशिशों, जो पाकिस्तान की ईरान के अंदर कोशिशें हैं, उससे एक तो इजराइल जो चाहता था वो मंसूबा नाकाम हो गया। वो हर तरीके से चाहता था कि लबनान पे दर पे हमले, उनके जनूबी लबनान पे, ताकि ज़्यादा लोगों की हलाकतें हों, वहाँ से लोग नकल मकानी करें। और ईरान ने जो मुआहदे के अंदर लबनान को शामिल किया है, उसके बाद ये मुआहदा ऑटोमेटिकली ईरान ख़त्म कर देगा। और हो सकता है रात को जो प्रोग्राम था, ईरान ने लबनान पे जो हमले हो रहे थे उसके जवाब में पासदारान इनक़िलाब रेडी था। उन्होंने ईरान पे उस लबनान का जवाबी वार जो है वो ईरान ने करना था। मगर पाकिस्तान के बीच में कोशिशें और कतर की कोशिशें वो रंग ले आई और ईरान को राज़ी कर लिया गया। अब ईरान का जो वफ़द है उनके जो ईरान में जो सियासी तौर पे जो कायदीन हैं, मोहम्मद ग़ालिबाफ जो स्पीकर हैं, सबसे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनमें से ग़ालिबाफ और मोहम्मद अब्बास अराग़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं, और इस्माइल बक़ाई जो उनके तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारजा के, इनका एक वफ़द जो है वो स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया है। उधर अमेरिका की तरफ से जो स्टीव विटकॉफ है
اور جیرڈ کشنر جو ٹرمپ کے داماد ہیں کشنر، وہ آ رہے تھے۔ اب ان دونوں کے علاوہ خبریں آ رہی تھی کہ جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کا آنا ہوگا۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا وہ بھی آ رہے ہیں، تو اس لیے پاکستان کی طرف سے جو محسن نقوی کی جانے کی خبریں تھیں اس کو روک کے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف، جنہوں نے اس ثالثی میں سب سے اہم کردار ادا کیا، وہ پہنچ گئے سوئٹزرلینڈ، اور وہاں سے امریکہ سے جے ڈی وینس پہنچیں گے اور ان کا وفد کشنر اور وٹکوف وہ ہوں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آج ایک باضابطہ میٹنگ نہ ہو، سائٹ پہ ہو سکتی ہے، کل ہو سکتا ہے کہ باضابطہ ان دونوں ممالک آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت کریں۔ پاکستان اور قطر کا رول آج بھی بڑا اہم ہے، آج سیٹنگ ہوگی کس طریقے سے آگے موو کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے آخری پہل میں بیٹھا بھی جائے اور ایک طریقہ کار بھی نکال لیا جائے۔ بہرحال آمنے سامنے 47 سال سے ان کے مابین جو ہے ایک دشمنی چلی آ رہی ہے، اور وہ پاکستان کے ذریعے رب نے ختم کر دی۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں امریکہ اور اسرائیل کے مابین جو اختلافات آ رہا ہے، ہمیں شروع میں ڈرامہ لگ رہا تھا، کیونکہ دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں ان کا جو ایک فطری اتحاد وہ ایسا ہے کہ وہ خطرے میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ پڑا ہوا ہے۔ اور ٹرمپ چونکہ غیر روایتی پولیٹیشین ہے، اس لیے ان سے کچھ بھی، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے پھر دنیا کو حیران ایکسکیوز می اب ٹرمپ نے پھر دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور حیران ناظرین اس لیے کیا کہ اب تو باقاعدہ ایک رجیم چینج کرنے کی کوشش وہاں پہ ہو رہی ہے اسرائیل میں، اور اسرائیل کی ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی امریکہ کی طرف سے۔ اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ اور صدر ٹرمپ نے جب دیکھا ہے کہ بار بار لبنان پہ شروع میں حملے ہونا منع کیا گیا، اب دوبارہ منع کر رہے ہیں، وسائل ہمارے استعمال ہو رہے ہیں، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور اس کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ لوگ اب بات کرتے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے وہ ان کی مٹھی میں ہے، اور امریکہ کے اصل حکمران جو ہے وہ نتنیاہو ہے۔ اور یہ ہم نے بھی محسوس کیا، اور اسی لیے ہم نے بھی اپنی مختلف ویڈیو میں یہ چیزیں کہی ہیں۔ مگر چونکہ جس طرح ہم نے کہا کہ ٹرمپ ایک غیر روایتی پولیٹیشین ہے، اس سے کچھ بھی وہ کہہ سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے، اور اس نے کر دکھایا ہے۔ اب ان کے مابین جو اختلاف ہے یہ ڈرامہ نہیں لگ رہا یہ ڈرامہ نہیں لگ رہا، یہ رجیم چینج پہ جائے گا۔ ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ایک تو امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے، امریکہ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے ایران کی اس جنگ کو لے کے کہ وہاں پہ 60% لوگ اسرائیل کے خلاف ہو گئے۔ تو اب ٹرمپ اپنی پاپولیرٹی پہ تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، تھوڑا بہت کمپرومائز کیا تھا، اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا، اور آگے جے ڈی وینس جو ہے، ایک تو ایم او یو کو سائن کرنے کے بعد ساری ذمہ داری اس کی آ رہی ہے، دوسرا وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صدر بھی ہٹ کر رہے ہیں اس پہ، ہماری امریکی پاپولیشن جو ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے، اور آنے والے صدارتی امیدوار بھی جے ڈی وینس ہی ہیں۔ تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جے ڈی وینس نے بڑا ٹائٹ کیا، مگر صدر ٹرمپ نے جو الفاظ استعمال کیے، کل اس نے کہا کہ اسرائیل باقی اپنی حفاظت خود کرے، اور امریکہ کے بلبوتے پہ اسرائیل کی ریاست جو ہے یہ کھڑی ہے، اور ٹرمپ نے اوپنلی کہہ دیا کہ اگر میں نہ ہوتا تو اسرائیل مکمل طور پہ تباہ ہو چکا تھا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر کہہ رہے ہیں، اور جے ڈی وینس تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا اسلحہ ہم دے رہے ہیں، ان کو ڈیفنس ہم کر رہے ہیں ہر معاملے میں۔ دنیا میں اگر کوئی ملک ہے ان کا امیج اتنا خراب ہو گیا، اور واقعی ایسا ہے، پوری دنیا میں اگر اسرائیل کے خلاف کوئی پیچھے کھڑا ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ پوری دنیا بھی امریکہ کے خلاف اس لیے تھی کہ یہ اسرائیل کو ایسے معاملات میں سپورٹ کر رہا ہے جو ایک غنڈہ ہے۔ یار اتنی دنیا کے سامنے ثالثی ہو گئی، مذاکرات ہو گئے کہ یہ جنگ رک جائے، وہ بندہ ہر جگہ پہ جنگ، اور جنگ اپنے مفاد کے لیے، اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے، اپنے الیکشن کو آگے جو آنے والے ہیں اس میں جیتنے کے لیے وہ لبنان پہ چڑھائی کر رہا ہے، وہ جنگ ختم ہونے نہیں دے رہا، وہ ایران پہ دوبارہ حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اور امریکہ بھی سمجھ رہا ہے، مگر آپ اگر یہ پوری فلم دیکھیں، اس میں مین کردار اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ میرا سب سے بڑا دشمن اس ٹائم پہ پاکستان ہے۔ ہر موقع پہ پاکستان نے، حالانکہ یہ جنگ شروع کی تھی امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے خلاف، اور ثالثی وہ ملک کرا رہا ہے جس میں اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہے، جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے دنیا کا سب سے قیمتی پاسپورٹ پاکستان کا ہے۔ آپ تو نمبر میں ہمیں بتاتے ہو نا کہ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کا 105 106 نمبر پہ، آخری نمبر پہ ہے پاکستان کا پاسپورٹ، مگر یہاں پہ پاکستان کے پاسپورٹ کی قیمت کا پتہ چلتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے۔ تو پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے یہ انتہائی قیمتی پاسپورٹ ہے، اور اسرائیل کی صلح ہم نے کی جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے، تو آپ اندازہ کریں تو اس کو تو غصہ اس پہ آ رہا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، پوری دنیا میں مانتے ہی نہیں ہیں، وہاں پہ جانا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہم نے وہاں پہ قدم تک نہیں رکھنا۔ وہ حیران ہے، دنیا بھی حیران ہے۔ انڈیا پڑوس میں ہے جو اسرائیل کا اچھا دوست ہے، وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ شروع میں انہوں نے بھی ہم کو دلال کہا۔ دنیا کے 3-4 ممالک ہیں جو ایران نے خود ہی جاری کر دی ہیں پوری تفصیل، لیکن کن ممالک نے پاکستان کو مبارکباد نہیں دی، جس میں ایک انڈیا، اسرائیل شامل ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ایک اچھا دوست متحدہ عرب امارات جو پاکستان کا ہے اچھا دوست، پاکستان کی بڑی مشکل حالات میں انہوں نے مدد کی ہے۔ سفارتی جیت یہی ہوتی ہے کہ آپ کے تعلقات بہتر ہوں۔ اب دیکھیں ایران کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی یہ جنگ اگر رک جاتی ہے تو ان کی اختلافات، تعلقات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، ہم اپنے تعلقات کو کیوں خراب کریں؟ ہم کو واپس یہ تعلقات کو بحال کرنا پڑے گا۔ آپ کے 18-20 لاکھ لوگ دبئی میں رہتے ہیں، اس طرح 25 لاکھ لوگ آپ کے سعودی عرب میں ہیں، یہ نہیں ممالک سے ریمیٹنسز آ رہے ہیں، اور ان دوستوں کے لیے جو دوست کہہ رہے ہیں کہ ایران میں ہمارا کچھ نہیں ہے، 15 سے 18 لاکھ لوگ ہمارے ایران کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیگر اور غیر قانونی اور قانونی ملا کے 18 لاکھ وہ بھی بنتے ہیں۔ تو یہ جو عرب ممالک میں ہے، قطر میں، سعودی عرب میں، متحدہ عرب امارات میں، یہاں پہ ہمیں باہری ریمیٹنسز آ رہے ہیں، ہماری ترسیلات آ رہی ہیں جس سے ہمارا ملک چل رہا ہے۔ ہماری وہ پوزیشن ہے نہیں۔ میں نے کل ایک رپورٹ پڑھی جس میں انڈیا، ہم اپنے سامنے ایک ٹارگٹ انڈیا کو نہیں رکھتے، وہ بہت بڑا ملک ہے مگر ہم اس سے 5 گنا چھوٹے ہیں نا، 5 گنا۔ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی تو ہے نا یار۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انڈیا نے آئی ٹی ایکسپورٹ میں 315 ارب ڈالر ہیں ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ، ہماری 4 ارب ڈالر ہے 25 کروڑ لوگوں کا، ہم اس پہ بھی بنگڑے ڈال رہے ہیں۔ ایسے بہت سے معاملات ہیں جو ہمارے لیے بڑا مشکل۔ بہرحال ناظرین، اسرائیل یہ مذاکرات کو ڈی ریل کرنا ہے، ان کا مقصد ہی ڈی ریل کرنا ہے۔ امریکہ فرسٹریشن کا شکار ہے کہ یہ جو کر رہا ہے ٹرمپ، یہ اپنا نتنیاہو، یہ درست نہیں کر رہا۔ یہ ان کے لیے اب حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکی عوام اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے۔ 60 دن کا ٹائم ہے، 60 دن میں کبھی آگے کبھی پیچھے یہ اسرائیل یہی گیم کھیلتا رہے گا۔ آج لبنان پہ حملہ، کل ایران کو تھوڑی، پھر جنگ بندی، پھر لبنان پہ فوج بھیجنا، فوج کشی کرنا، تو وہ یہ شرارتیں کرتا رہے گا کہ 60 دن کسی طریقے سے اس کے درمیان ہی یہ مذاکرات اور یہ معاہدہ جو ہے یہ ڈیریل ہو اور ان کے تعلقات خراب ہوں، تاکہ ہم نے جو امریکہ کو 40 سال میں جو پہلی بار امریکہ کی ایک صدر کو اس جنگ میں ہم نے گھسیٹا ہے، تاکہ وہ اس سے باہر نہ نکلے۔ امریکہ اگر اس سے نکلتا ہے، ان دوستوں کے لیے جو دوست اکثر ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ یار اگر حملہ ہوتا ہے ایران پہ تو پھر ایران عرب ممالک پہ کیوں حملہ کرتا ہے؟ میں اس ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں چاہتا کہ کون ٹھیک پہ ہے کون غلط پہ ہے، صرف ایک چیز بتا رہا ہوں، امریکہ جب حملہ کرتا ہے ایران پہ تب ایران حملہ کرتا ہے عرب ممالک پہ، کیونکہ ان کے یہاں پہ اڈے بیسز موجود ہیں، اور امریکہ 11-12 ہزار کلومیٹر دور ایران کے پاس وہ میزائل نہیں ہے۔ جب اسرائیل اکیلے حملے کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، تو آپ دیکھ لیں جتنے بھی حملے ہوئے، پھر ایران نے سیدھا حملہ کیا ہے اسرائیل پہ، کسی عرب ملک پہ حملہ نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ آپ کو اس جنگ میں جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جیت، جس بار بار ہم کہتے رہیں کہ ایران جیت گیا، ایران جیت گیا، ہمارے بہت سے سنی دوستوں کو دکھ بھی ہوتا ہے، جو ہونا نہیں چاہیے، جو کہہ دیتے ہیں کہ یار کیسے جیت گیا۔ یہ جیت ایسے ہی ہوتی ہے۔ امریکہ اور
اسرائیل پہلی بار دنیا میں آمنے سامنے ہے، جو ہمیں بھی ڈرامہ لگ رہا تھا، مگر اب ڈرامے سے کچھ آگے جا رہی ہے یہ بات۔ اب جس انداز میں سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، دنیا بھر کے انٹرنیشنل میڈیا پہ جس طرح ٹرمپ ان کی ٹکا کے بےزتی کرتا ہے، ادھر ہی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ ڈرامہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دوسری بات ہے کہ بعد میں راضی ہو جائیں، مگر اب ایران نے وہ ہمت دکھا دی ہے، ایران نے وہ کچھ کر دیا ہے۔ اگر امریکہ ہٹتا ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ اسرائیل ایران کے سامنے اکیلا ٹک نہیں سکتا۔ ادھر سے ترکی نے بھی تھوڑی بہت اشارے کر دیے ہیں اسرائیل کو، اس سے بھی اس کی پریشانی ہوگی۔ تو ایک مسلم ملک آہستہ آہستہ کھڑا ہوگا۔ جو 2-3 ممالک اسرائیل کے بڑے قریب چلے گئے ہیں، ان کو لگ رہا تھا، جس طرح انڈیا کے مودی کو لگ رہا تھا کہ یار اسرائیل جیت جائے گا، امریکہ کے ساتھ ہے، ایران کو چھوڑو، ایران پہلے اچھا دوست تھا مگر سپورٹ کرنی چاہیے اس کی۔ وہ غلطی پہ تھے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ غلط کون ہے اور درست کون ہے، چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ جارحیت کس نے کی ہے۔ جس نے جارحیت کی ہے وہی اصل میں غلطی پہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایران کے خلاف جارحیت کی گئی، اس نے اپنے دفاع کے لیے جو کچھ اس سے بنتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک پہ حملہ ہو، وہ اپنی دفاع کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے سوچا ہے، وہ اس لحاظ سے آگے بڑھیں۔ اس لیے آج ان کا یہ مقام ہے کہ جب بولتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں، ادھر امریکہ کی پوری ٹیم ریڈی ہوتی ہے۔ ایران انکار کر دیتا ہے، سب کچھ پوسٹ پون ہو جاتا ہے، پاکستان پھر ان کو راضی کرتا ہے۔ جیت اور کیسی ہوتی ہے؟ دنیا کے 2 پاورفل ممالک کو آسانی سے شکست دے دی۔ بہرحال یہ باتیں ہم بہت کچھ کر چکے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں مزید جانا نہیں چاہ رہا۔ اللہ کرے کہ یہ مذاکرات جو آگے ہو رہے ہیں، جس میں پاکستان کی بڑی عزت ہے، پاکستان کا بڑا نام ہے، سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے وہاں پہ، جو سوئٹزرلینڈ نے خصوصی طور پہ ٹویٹ کیا پاکستان کے حوالے سے کہ انہوں نے ان کا استقبال کیا باقاعدہ، تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک اچھی بات ہے، اور دنیا میں پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ ہماری جیت ہو رہی ہے، ہمارا ہی نام لیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں۔ گزشتہ 3-4 مہینوں سے کسی نہ کسی شکل میں پاکستان کو آگے لایا جا رہا ہے۔ بس پاکستان نے صرف کرنا یہ ہے کہ اب آپ نے عزت کما لی ہے، جو سارے دیگر صحافی حضرات بھی کہہ رہے ہیں، اور ہم شروع دن سے جب یہ پاکستان نے ثالثی شروع کر دی اور تھوڑی بہت کامیابی ملی، تو ہم نے کہا کہ عزت کے ساتھ ابھی پیسہ بھی کما لیں، اب راستے بہت ہیں پاکستان کے ساتھ۔ ایران آپ کے لیے جس طرح دبئی نیا آ گیا تھا، عرب ممالک میں جس طرح پاکستانی ہے، اب ہمارے لیے ایران جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر چوائس ہے۔ آگے گیس تیل جو پائپ لائن منصوبہ ہے گوادر تک آنے کے لیے، ان کے جو $20 ارب کی تجارت ہے جو متحدہ عرب امارات کے ذریعے ہو رہی تھی، وہ ہم گوادر کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان آگے کر سکتا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ اس پہ اگلی ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، جو اس جنگ سے پاکستان نے، بھارت نے کیا کیا سیکھا اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے آگے۔ ناظرین، ساتھ بات کرتے ہیں جو اس ٹائم پہ آزاد کشمیر کے حالات ہیں۔ آزاد کشمیر میں مسلسل 9 جون سے ان کے دھرنے، احتجاج، مظاہرے شروع ہیں۔ آج 21 جون ہے۔ مسلسل یہ تقریباً آپ اندازہ لگا لیں 12 دن یہ ہو گئے، اور 5 دن پہلے بھی تھے۔ 5 جون کو اصل میں یہ شروع ہوا ہے، تو 17 دن بتا دیں ٹوٹل اگر آپ نے دیکھنا ہے۔ 12-13 دن یہ ہو گئے اور 4-5 دن وہ ہو گئے۔ مسلسل احتجاج جاری ہے، اور ان احتجاجی مظاہروں میں چونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ انقلاب بھی ایسے لگتے ہیں کہ غریب لوگ اٹھتے ہیں اور سارے لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں، اس میں وہ آگے بڑھتے ہیں، اپنے حقوق مانگتے ہیں۔ مگر یہاں پہ ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ یہ اس انقلاب کی شکل میں تو نہیں ہے نا کہ آ گئے اور 1-2-3 دن میں، جس طرح عرب میں ایک عرب سپرنگ آیا تھا مصر سے شروع ہو کے، پھر جو بحرین تک آیا تھا، تو اس طرح کا تو نہیں ہے نا۔ اب یہ جو اپنے حقوق کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اپنے مطالبات پہلے ڈسکس کیے ہیں پاکستان کی حکومت کے ساتھ، پاکستانی حکومت اور آزاد کشمیر کی حکومت سے ڈسکس کیے ہیں، اور جو معاملات پھر وفاق کے انڈر تھے وہ پاکستان نے ڈسکس کیے، اور ان پہ سائن دونوں کے موجود ہیں۔ کچھ پہ عمل درآمد ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو پاکستان 35 مطالبات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مانے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ یار یہ پاکستان ہے، عمل درآمد مٹھی میں تو نہیں ہو سکتا نا، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ پاکستان میں ایک دفتر سے دوسرے دفتر فائل بھی جاتی ہے تو اس میں 5-4-6 مہینے لگ جاتے ہیں، پھر اس سے آگے جاتی ہے تو پھر اس میں تو ہمارے ملک میں کرپشن اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، جو ہم سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔
یہ حالات کنٹرول ہو جائیں گے. کنٹرول آپ لوگوں کے ہاتھ میں تھا کہ آپ اسے کنٹرول کرتے, جو حالات آپ لوگوں نے خود بنائے. آزاد کشمیر چونکہ جتنا ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی آزاد کشمیر اور جموں کشمیر سے محبت کرتے ہیں. ہم کشمیریوں کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور کشمیری پاکستانیوں کو کشمیری سمجھیں. مگر یہاں پہ جو یہ نکلے ہیں ان کے اپنے مطالبات کے لیے, اس میں ان سے غلطیاں ہوں گی ضرور, جو ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں. عام لوگ ہیں, دل کو ٹھنڈک ملتی ہے جب عام لوگوں کی عزت بڑھتی ہے. بیکری والا, کتابوں والا, نیٹ کیفے والا, یہ مزہ آتا ہے کہ یہ لوگ آگے آتے ہیں. اور جو اشرافیہ کا طبقہ ہوتا ہے وہ ان ایسے لوگوں کو آگے آنے بھی نہیں دیتا. مگر یہاں پہ ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں, چونکہ زیادہ سیاسی طور پہ تو یہ پختگی ان میں نہیں ہے. تھک جاتے ہیں زیادہ مظاہروں کو, زیادہ تر مطلب اتنا 10 12 15 سال کا سیاست کا تجربہ تو اس میں ہے نہیں. جھوٹ اور فریب اور نعرے بازیاں آ گئے اپنے حقوق کے لیے, بس بات کر دی ہے. بیچ میں ان کو جب تھوڑا بہت ان پر پریشر آتا ہے تو پھر یہ ریاست کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کل بات کی تھی پاکستان کی افواج کے بارے میں. جو کشمیر میں لوگ ہیں وہ بغاوت کر دیں پاکستان کی آرمی سے. یار یہ کوئی بولنے کی بات تھی؟ جو بات آپ نے کی 40,000 افواج جو ہے وہ پاکستان کی فوج میں, 1 لاکھ آپ کا ریٹائرڈ فوجی جو ہے وہ باہر بیٹھا ہے آزاد کشمیر میں, تو آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی, یہ آپ پہ بغاوت کے مقدمات درج ہو گئے. آپ کے جو دوسرے لیڈر ہیں, یہ خواجہ مہران نے بات کی تھی, پھر سردار امان نے اس سے کہ آپ جو ہے ہمارے علاقے سے فوج نکل جائے, ہم جانے بھارت جانے, ہم جانے پاکستان جانے, ہم جانے مقبوضہ کشمیر جانے. بھائی کیا مقبوضہ کشمیر آپ جانے؟ کیا کر لیں گے آپ؟ خدا کا خوف کریں, کدھر آپ پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان اپنی فوج وہاں سے نکال لے گا؟ یہ کس دنیا میں آپ پڑے ہیں اور کیسی کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ اور اکثر ہمارے کشمیر کے دوست جو ہے وہ ابھی غصے میں ہیں, ان کے سوالات کے جوابات بھی ہم دیتے ہیں, بڑی شائستگی سے کوشش کرتے ہیں, گالیاں بھی دے دیتے ہیں. بھائی پاکستان 1 منٹ کے لیے ہٹا تو معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے. تو آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ وہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں. اگر پاکستانی فوج نہ ہوتی تو وہ کب کا یہ کام کر چکے ہوتے. اور آپ جو باتیں کر رہے ہو, دیکھیں پاکستان نے یہ جو 78 سال آزاد کشمیر کو علیحدہ وزیر اعظم دیا ہوا ہے, علیحدہ صدر دیا ہوا ہے, علیحدہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دیے ہوئے ہیں, یہ آپ کا رسپیکٹ کر رہے ہیں حق خود ردیت کے لیے جو ہم نے جموں کشمیر کے ساتھ وعدے کیے ہیں. ورنہ پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سازشیں ہو رہی ہیں. 1990 میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے جا رہا ہے. صوبہ بنانے میں پاکستان کو مشکل کیا ہے؟ یہ جتنا احتجاج آپ کر رہے ہو اس کے 2 اگر سختی شروع کر دی 2 بندے میں نہیں نکل پائیں گے. مگر اس کو صوبہ بنانے میں ہمیں نقصان ہوگا, کشمیر کاس کو نقصان ہوگا, مقبوضہ جموں کشمیر کو نقصان ہوگا. جو وہاں پہ 370 کا آرٹیکل انڈیا نے ہٹا کے ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کیا ہوا ہے, ہم وہ یہاں پہ چاہتے نہیں ہیں. ہم تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کو, کیونکہ سید علی گیلانی اور جتنے بھی ان کے سینئر لیڈر ہیں, سید علی گیلانی مرحوم نے بھی یہی کہا تھا نا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. اور یہ حریت کے جتنے بھی رہنما تھے پرویز مشرف کے دور میں پاکستان آتے تھے, اور ان کو سپورٹ کرنے والی پوری دنیا میں پاکستان ہے. اور مقبوضہ جموں کشمیر کو لگتا ہے, وہ جو اپنی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے کھڑا, تو پاکستان اس لیے اس کو شامل نہیں کرنا چاہ رہا. ورنہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ نے ان معاملات کو سیاست کی بن چڑھا دیا ہے, یہ آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں, اب بھی اگر آپ یہ جو لیڈر بیچ میں موجود ہیں جنہوں نے یہ 2-4 باتیں ایسی کی ہیں یا ان کے منہ سے جذبات میں نکل گئی ہیں, عوام کو دیکھتے ہوئے, بڑے مجمع کو دیکھتے ہوئے بندہ 1-2-4 باتیں ایسی کر لیتا ہے, مگر وہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. ایسی باتیں نکل جاتی ہیں تو یہ پھر بڑی تکلیف دیتی ہے آگے جا کے. مجھے نہیں لگتا کہ خواجہ مہران اور سردار امان جو ہے ان کے لیے آگے مشکلات نہیں ہوں گی. یہ دھرنے بھی ختم ہو جائیں گے, مظاہرے بھی ختم ہو جائیں گے, احتجاج بھی ختم ہو جائیں گے, مگر یہ مقدمات بھگتے رہیں گے اور ان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہوں گی, کیونکہ انہوں نے ریاست اور فوج پہ جو ہے
وہ باقاعدہ ایک بغاوت ٹائپ انہوں نے کی ہے. ان کے لیے آگے مشکلات ہوں گی. اب بھی مزید خیال کریں, جذبات میں نہ آئے. سرکار اگر آپ کو تھکانا چاہ رہی ہے, آپ کے بعد مسائل مان لیے گئے ہیں, آگے جا کے ان پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. ناظرین, الیکشن چل رہے ہیں. 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشن ہے. آہستہ آہستہ, چونکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے, جو قرارداد قرار دے دی گئی ہے, یہ عوام ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور اب ایک ایک گاؤں سے آہستہ آہستہ کر کے لوگ الیکشن کا بائیکاٹ کے نعرے لگا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں اگر یہ مکمل طور پہ آزاد کشمیر میں, جو ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک راستہ ہے کہ آپ ان کے مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہاں پہ آپ الیکشن کو پوسٹ پون کر دیں, کچھ وقت کے لیے آگے لے کے جائیں, ان سے بات چیت کریں اور معاملات کو ختم کریں. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.